यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 15 और उसकी आयत 1 से 5 तक गौर करे थे। आज हम आयत 6 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 6। यहाँ जो है मसीह बोलते हैं, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। प्यारे भाई बहन, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आयत फल लाने के बारे में बताती है। ये आयत हमको ये नहीं बताती है कि हम कैसा नजात पाना चाहिए। पौलुस रसूल ये चीज़ के लिए एक दूसरा मिसाल लेते हैं। उन्होंने कोरिन्थियों के कलीसिया को अपने पहले खत में लिखते हैं, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। तो ये आयतें ईमान रखने वालों के काम के बारे में बताती हैं, यानी कि ईमान रखने वाले के जिंदगी में फल। आग जो है हमारे कामों को बता देंगी कि हमारा काम कैसा था। पौलुस रसूल बोलते हैं, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। मैं ये बात से यकीन करता हूँ कि अजर हमारी ज़िंदगी के फल के मुताबिक मिलेगा। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में अगर फल आना है तो हम पूरी तरह से मसीह में कायम होना, क्योंकि फल लाने वाले हम नहीं हैं बल्कि मसीह हैं। मगर शर्त यह है कि हम पूरी तरह से उनमें कायम हो जाना। जो डाली मसीह में कायम नहीं होती है उसका नतीजा यह है कि वो डाली को निकाल के फेंक दिया जाता है और वो सूख जाती है, और लोग वो डालियों को जमा करके आग में डाल देते हैं और वो जल जाती है। पौलुस रसूल ये बात को लेके कोरिन्थियों की कलीसिया को अपने पहले खत में लिखते हैं, जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा, मगर जलते जलते। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब एक आदमी इस तरह से आसमान में पहुँचेगा तो उस पे से जली हुई बो आएंगी, मगर उन्हें अपनी नजात नहीं खो देगा। अजर उसको मिलने वाला नहीं है, मगर इतनी बात है कि उन्हें अपने नजात को नहीं खो देगा, बल्कि उसकी नजात महफूज रहेंगी, क्योंकि उन्हें मसीह पे ईमान लाया है। आज के ज़माने में बड़ी अफसोस की बात यह है कि काफ़ी मसीह भाई और बहनों का यह ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फल लाना हमारे बस की बात नहीं है, मगर ये लोग ये ख्याल अपने से बना है। लेकिन हमारे खुदावंद का ख्याल यह है कि हम बहुत ज़्यादा फल लाना। आयत 7 और 8 पढ़ेंगे। यहाँ मसीह बोलते हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो मेरे दोस्त, ये जो है दुआ के बारे में एक ज़बरदस्त वादा है, मगर यहाँ मसीह की एक शर्त है। उन्होंने बोलते हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। यहाँ जो है मसीह जब ये बोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उनके हुक्मों के साथ चलना। जब हम उनके हुक्मों पे चलेंगे तो हम जो भी मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मसीह में क्यों कायम होना
اور دعا کرنا۔ ہم اس لیے مسیح میں قائم ہونا اور دعا کرنا تاکہ خدا باپ کا جلال نظر آئے۔ جب ہم مسیح میں پوری طرح سے قائم ہو کے دعا کریں گے تو ہم ہمارے فائدے کے لیے نہیں دعا کریں گے بلکہ خدا کے مرضی میں دعا کریں گے۔ آج کل دعا میں بھی خود غرضی ہے، لیکن اگر ہم خدا کے مرضی میں ہوتے ہوئے دعا کریں گے تو ہماری دعا خود غرضی کی دعا نہیں رہیں گی۔ یہ سارے باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے پھل لانا۔ ہم جب پھل لائیں گے تو اس میں خدا کا جلال نظر آئے گا۔ اب ہم آیت 9 سے 11 پڑھیں گے۔ یا مسیح بولتے ہیں، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ تو دوست، ہمارے خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا وقت اچھے سے گزارے۔ پاک روح کا جو ایک پھل ہے وہ ہے خوشی، یعنی کہ ہم ہمارے زندگی میں خوش رہنا چاہیے۔ کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں جو اپنے کو خدا پرست مانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کے کتنے قریب ہیں اور ہمیشہ اپنے ہاتھ میں بائبل شریف لیے پھرتے ہیں، مگر جب آپ ان کے چہرے پہ نظر کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اپنے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہنسے ہیں۔ خدا ہم کو منہ لٹکا کے رہو نہیں بولا ہے، بلکہ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے بولا ہے، یعنی کہ ہنستے بولتے نظر آنا۔ یاد رکھو کہ پھل لانے والا آدمی اپنی ساری زندگی ہنستے بولتے نظر آئے گا۔ جب انہیں بائبل کی تعلیم دینے جائیں گا تو ہنستے بولتے جائیں گا۔ جب انہیں خدا کی خدمت گزاری کریں گا تو ہنستے بولتے کریں گا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ یا مسیح بولتے ہیں، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو میرے دوست، یا ہم کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مسیح یا ایمان رکھنے والوں سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھنا چاہیے جیسا مسیح ہم سے محبت رکھے۔ لیکن اگر کلیسیا میں مسیح بھائیوں اور بہنوں کو دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے زبان کے ذریعے سے ایک دوسروں کو کاٹنے پہ تلے ہوئے رہتے، ایک دوسرے کی شکایت کرنے پہ تلے ہوئے رہتے۔ یہ جگہ پہ خدا کے روح کی موجودگی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھو، جب آپ لڑائی جھگڑے دیکھیں گے وہ شیطان ہے جو کام کرتا ہے، یعنی کہ آپ ان میں جو ہے شیطان کی موجودگی کو دیکھیں گے۔ روح کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مسیح کی محبت ڈالنا، لیکن شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کڑواہٹ پیدا کرنا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ انہیں اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا چاہیں گا۔ آیت 13 میں مسیح بولتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ یا مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری محبت کتنی گہری رہنا چاہیے۔ آیت 14 میں مسیح بولتے ہیں، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیحی زندگی ایک لڑائی جھگڑے والوں کی زندگی نہیں ہے۔ مسیحی زندگی یہ ہے کہ ہم مسیح کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا، اور مسیح یہاں اپنے راہوں پہ ہمارے لیے صاف صاف بتا چکے ہیں، اور مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلیں گے تو ہم بہت سا پھل لائیں گے۔ مسیح ہمارے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور انہوں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے حکموں پہ عمل کرنا۔ انہوں ہمارے دوست ہیں، کئی کو بولے تو انہوں ہمارے لیے اپنی جان دیے۔ ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں جب ہم ان کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح بار بار
یہ بات پہ زور دیے ہیں کہ ہم ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا۔ ہم جب ایک پاک اور بے عیب زندگی گزاریں گے تو ہمارے زندگی میں سے پھل نکلیں گا، وہ بھی 30 یا 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ پیارے بھائی بہن، ہم مسیح کے دوست ہیں اگر ہم وہ سارے باتوں پہ عمل کریں گے جو انہوں ہم کو بتائے ہیں۔ اب انہوں ہم کو یہ بولتے ہیں کہ انہوں ہمارے لیے ان کا دل کھولے ہیں۔ خدا اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہم اگر یاد کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا جو ہے حضرت ابراہیم کو ڈھونڈ کے نکالا تاکہ انہیں اپنے ارادے ان پہ ظاہر کرے۔ کئی کو بولے تو اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خدا کے دوست تھے، اور یہاں مسیح بولتے ہیں کہ انہوں خدا کے باتوں کو ہم پہ ظاہر کرے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دوست یہ کام کرتا۔ پیارے بھائی بہن، کتنے لوگوں کے پاس آپ جا کے اپنے دل کی بات بتا سکتے ہیں؟ ایک ایمان رکھنے والے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسروں کے ساتھ اپنے دل کی بات بتانا چاہیے اور ایک دوسروں سے ہمت اور حوصلہ لینا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم ایک دوسروں کے ساتھ محبت رکھنا چاہیے۔ آگے مسیح بولتے ہیں، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ کئی لوگ ہیں جو چنے جانے کی تعلیم پسند نہیں کرتے ہیں، مگر یہ ایک اچھی اور زبردست تعلیم ہے۔ یہ جو شاگردوں کی تھوڑی سی بھیڑ تھی، چند گھنٹوں میں تتر بتر ہو جانے والی ہے، اور چرواہا صلیب پہ چڑھایا جائے گا اور بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں گی، اور ایسے گھڑی میں مسیح اپنے شاگردوں سے بولتے ہیں، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ مسیح کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پھل لانا، اور وہ پھل لانا جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، مسیح بولتے ہیں، میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میرے بھائی، ایمان رکھنے والوں کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک دوسروں کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آیت 18 اور 19 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں آپ غور کر سکتے کہ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو کیا ہوگا؟ دنیا جو ہے آپ سے جلیں گی۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ ایک مسیح بھائی یا بہن کا مشہور ہونا ایک اشارہ ہے کہ انہیں مسیح کو دنیا کے سامنے کیسا ظاہر کر رہا ہے۔ میں یہ بات سے یقین نہیں کر سکتا کہ ایک مسیحی دنیا میں مشہور ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مسیح بھائی یا بہن اپنے آپ کو مسیح سے زیادہ مشہور کرنا نہیں چاہیے۔ آپ لوگاں یہ ضرور یاد رکھنا کہ مشہور ہونے کے لیے سمجھوتا کرنا نہیں چاہیے، یعنی کہ دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرنا نہیں چاہیے۔ انسان کی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ انہیں مشہور ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے انہیں دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے مسیح کا نام روشن ہوئے۔ اگر آپ سمجھوتا کے ذریعے سے مشہور ہوں گے تو دنیا آپ سے محبت رکھیں گی۔ دنیا خدا کے سچے فرزند سے محبت نہیں رکھ سکتی۔
دنیا آپ سے محبت رکھیں گی اگر آپ دنیا کی طرف جائیں گے۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ آج کلیسیا میں ایسی بھی لوگ ہیں جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو یہ لوگ آپ سے چڑیں گے۔ ایسے لوگاں جمع ہونا کلیسیا کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 20 سے 22 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے خداوند سے بڑے بننے کی کوشش مت کرو۔ ایک شاگرد جو ہے اپنے استاد سے زیادہ مشہور ہونا نہیں چاہے گا۔ ایک شاگرد کا کام بس یہ ہے کہ شاگرد مسیح کی منادی لوگوں کے سامنے بانٹنے جانا۔ جو ستاتے ہیں ان کے پاس دو مصیبتیں ہیں، یہ لوگ خدا باپ کو نہیں جانتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ اپنے گناہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ یسوع مسیح جو ہیں آسمان کے روشنی کو لوگوں کے جان کی طرف پلٹائے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جب کبھی بھی کوئی روشنی ڈالتا ہے چیزیں ہٹنے لگتی ہیں۔ چوہا، سانپ، مکوڑے، سپلک وغیرہ وغیرہ روشنی سے چڑھتے ہیں، اور یہ سب اپنے بچوں کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ مسیح بولتے ہیں، لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ آیت 23 میں انہوں بولتے ہیں، جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ میرے دوست، یہ ایک خاص آیت ہے۔ لوگوں کا جو خیال خدا کے بارے میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کائنات میں کہیں ہے۔ ہم جب لوگوں کے سامنے خدا کے بارے میں بولیں گے تو ان لوگ نہیں چڑھیں گے، مگر جس وقت ہم ان کے سامنے مسیح کا نام لیں گے تو چڑھنے لگیں گے۔ لوگوں کو خدا کے نام سے چڑ نہیں ہے، بلکہ مسیح کے نام سے چڑ ہے۔ مگر یہاں مسیح بولتے ہیں، جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے، یعنی کہ ان سے چڑھنے والا خدا سے بھی چڑھتا ہے۔ جب آپ یہ بولتے ہیں کہ میں خدا میں یقین کرتا ہوں تو آپ مشہور ہو جاتے۔ لوگ بولیں گے کہ دیکھو یہ آدمی خدا پہ ایمان رکھتا ہے۔ مگر جس وقت آپ یہ بولیں گے کہ میں یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہوں تو جب لوگوں کا رویہ آپ سے بدل جائے گا، لوگ آپ سے کنارہ کرنے لگیں گے، کیونکہ لوگوں کو مسیح کے نام سے چڑ ہے۔ ان لوگ مسیح کے نام کو پسند نہیں کرتے۔ آیت 24 اور 25 میں ہمارے خداوند بولتے ہیں، اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت کی، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت کی۔ میرے بھائی، ایک صاحب بولنے لگے، خدا آدمی کو اپنی صورت میں بنایا، اور آج آدمی خدا کو اپنی صورت میں بنا رہا ہے۔ میرے بھائی، آج لوگ اس قسم کے خدا کو چاہتے ہیں۔ لوگ اپنے خیالاتوں سے خدا کو بنانا چاہتے ہیں۔ یا مسیح بولتے ہیں، انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ یہ لوگ مسیح سے عداوت اس لیے رکھتے ہیں، کئی بولے تو اپنے ہاتھوں سے خدا کو بنائیں، مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو خدا بولتے ہیں، جبکہ وہ خدا نہیں ہے۔ اب ہم آیت 26 اور 27 پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس
باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ میرے بھائی، مسیح کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی روح گواہی بنتی ہے۔ اگر یسوع مسیح آپ کے لیے حقیقت ہیں تو آپ کے زندگی میں خدا کے روح کے ذریعے سے کام ہوا ہے۔ جب آپ کو کسی آدمی میں مسیح کا جلال نظر آتا ہے تو آپ یہ بات سے یقین کر سکتے ہیں کہ خدا کی روح وہ آدمی میں کام کریے۔ میرے دوست، مسیح ہمارے دل میں اور ہمارے زندگی میں ایک حقیقت بن کے رہ جانا۔ مسیح اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے، تم بھی گواہ ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ مسیح کے شاگرد ان کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا 15واں باب، اور آج کلام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا۔ یوحنا کی انجیل باب 15 اور اس کی آیت 4، یہاں جو ہے مسیح بولتے ہیں، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت مسیح میں قائم ہونا چاہیے کیا؟ کیا آپ آج ان کے یہ حکم پہ عمل کرنا چاہیے کیا؟ کیا آپ مسیح میں قائم ہو کے ان کے لیے پھل لانا چاہیے کیا؟ میرے دوست، مسیح آپ کے لیے اتنا بڑا کام کرے کہ آپ کے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے آپ کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ مسیح جب آپ کے لیے اتنا بڑا کام کرے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہیں، تو کیا آپ مسیح کے یہ حکم پہ عمل کرنا نہیں چاہیں گے کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔